अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ी विद यू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से ये कोरोना का सिलसिला स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने उस वक्त से ही एक सीरीज़ का स्टार्ट किया था जिसमें हम डॉक्टर कशान से जो है हमेशा टाइम लेते थे और कोरोना से जो भी स्टेजेस आते गए, इस वक्त तमाम जो जितना भी ड्यूरेशन गुजरा उसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात करते गए। अब जो एक नया टॉपिक हमारे सामने आया है वो ये है कि इस वक्त 6 किस्म की वैक्सीन इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें जो कि मेजर अगर बात की जाए तो फाइज़र की है, बायोटेक, उसके अलावा एस्ट्राजेनिका है, उसके अलावा साइवोनेक आई थिंक यही नाम है, तो वो भी है। उसमें से अब ये कौन कौन से ममालिक में से हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें से कौन सी लगानी चाहिए, इस तरह की बेशुमार सवालात जो है इस वक्त मार्केट में आपको सुनने को मिल रहे हैं। लोगों में आपस में कन्फ्यूजन है इसके ऊपर। तो इसके लिए आज हमने दोबारा जो है वो डॉक्टर कशान से टाइम लिया कि इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इसकी तफसील जानने के लिए इस पर इनसे बात की जाए। डॉक्टर कशान जो है इस वक्त सऊदी अरब में जो कसीम स्टेट है वहाँ पे सुलेमान अल राजी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उनका हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे ये इस वक्त मुंसलिक हैं उनके इदारे के साथ, और वहाँ पे प्रोफेसर भी हैं और हॉस्पिटल में जो है वहाँ इसका जो डिपार्टमेंट है उसके हेड भी हैं। तो इससे पहले ये कराची में आगा खान हॉस्पिटल में फैमिली मेडिसन में थे। तो आए इनको वेलकम करते हैं और इनसे इन तमाम सवालों के जवाबात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कशान साहब। वालेकुम सलाम सफ़ी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर कशान, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो मैंने अभी बात करी कि ये 6 किस्म की वैक्सीन है जिसमें से 3 मेजर है, पहले इसके बारे में बिल्कुल बेसिक बताएं, ये क्या फ़र्क है, कौन सी वैक्सीन्स हैं और क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, प्लीज़। जी सफ़ी देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि जिस तरीके से एक वैक्सीन जो है उसका क्या रोल होता है और वो किस लिए लगाई जाती हैं। वैक्सीन का जो बुनियादी रोल है, जो कि हमेशा से हमें पता है मेडिकल साइंस को, और लोगों में ये क्यों लगाई जाती है, इसका मेन वजह जो है वो ये है कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, यानी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग किया जाए, चाहे कोई भी बीमारी हो। अब अगर हम कोरोना वायरस की जो बीमारी है, जो वबा इस वक्त फैली हुई है और वो किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही, इसका जो सबसे बड़ा रे ऑफ लाइट है वो ये है कि हम किसी तरीके से कोई एक वैक्सीन ऐसी बना लें जिसकी वजह से हम इस कोरोना की जो वबा है इस पर काबू पा सकें। कोरोना की जो वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, इसमें बुनियादी तौर पर अगर मैं प्रिंसिपली बात करूं तो एक चीज़ होती है कोरोना, किसी भी वायरस के अंदर, किसी भी सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि वो आपको एक कोडिंग के ज़रिए से बॉडी को बताता है कि आपको इसकी एंटीबॉडीज़ बनानी है ताकि आप उस वायरस को ख़त्म कर सकें। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत जनरेट होती है जिसकी वजह से वो उसको मारती है और कोरोना वायरस को ख़त्म करती है। इन्हीं बेसिस के ऊपर रहकर आपने जो कंपनीज़ हैं उन्होंने डिफरेंट रिसर्चेस की और उसके बाद वो सामने आए मजमूई तौर पे कि कुछ वैक्सीन्स बनाई जाएं जिसमें किसी कंपनी ने मैसेंजर आरएनए को अपना हदफ बनाया और किसी ने डीएनए को अपना हदफ बनाया कि वो अंदर जाकर सेल के और उसमें मैसेंजर आरएनए को बनाए और फिर वो उसके ज़रिए से एंटीबॉडीज़ बनाए। तो ये कुछ टेक्निकल बातें थी। खैर, अब इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, जैसे सफ़ी ने बताया कि इस वक्त दुनिया भर में जो रिलीज़्ड वैक्सीनेशंस हैं वो 6 हैं, जिसमें मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन की है, बायोटेक है फाइज़र की, इसी तरीके से साइनोवैक है। और ये जो सारी वैक्सीन्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं और इनका इस्तेमाल है। अब जहाँ तक बात रही कि ये कौन सी वैक्सीन किस लिए इस्तेमाल होती है और उसका क्या इफ़ेक्ट है और हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, उसूली बात तो ये है कि वैक्सीन एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमें लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो अब हम शुरू करते हैं, पहली वैक्सीन जो फाइज़र बायोटेक के नाम से आती है, ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करती है, यानी एक ऐसा कोड जो कि सेल के अंदर जाके ये बताता है कि आपको कोरोना वायरस के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ बनानी ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो सके। और इसकी एफिकेसी 80%, 85%, 90%। एफिकेसी से मुराद है कि ये इफ़ेक्टिव है, ये कारामद है। तो 80% के करीब ये कारामद है लोगों के ऊपर जिनको टेस्ट किया गया क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल के अंदर, जिसमें हज़ारों लोगों को हम लेते हैं
اور ان کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ویکسین کس طرح سے کام کر رہی ہے. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ 80 سے 90% لوگوں کے اندر اس کی امیونٹیز ڈیولپ ہو گئی ہے اور لوگ اس سے پروٹیکٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی پڑے گی کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں سے ہے. ہمیں کوئی بھی ویکسین استعمال کرنے سے پہلے یوزولی ہم اس کو 1-2 سال کا عرصہ دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے لانگ ٹرم رزلٹس کو دیکھ سکیں. لیکن کیونکہ یہ سچویشن ایسی ایمرجنسی ہے جس کے اندر ہمیں یہ ریپڈ ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کو لوگوں میں یہ ویکسینز کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے. ایک ویکسین ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹرازینیکا، جو کہ عام طور پہ اس وقت کہ سعودی عرب کے اندر اویلیبل ہے، یو کے اندر اویلیبل ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈی این اے کا کچھ ٹکڑا لیا جاتا ہے جو کہ ویکسین کے ذریعے سے انسان کے اندر ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. وہ میسنجر آر این اے کو بناتی ہے تاکہ وہ آگے جا کے کام کر سکے. یعنی میسنجر آر این اے سے آگے کا جو کام ہے وہ فائزر بایوٹیک جو بنا رہی ہے ویکسین وہ بھی وہی ہے، ایسٹرازینیکا جو ویکسین بنا رہی ہے وہ بھی وہی ہے. لیکن ایسٹرازینیکا تھوڑی اور پہلے سے اس کو لے کے چل رہی ہے، جبکہ فائزر بایوٹیک کی جو ویکسین ہے وہ میسنجر آر این اے سے آن ورڈز بناتی ہے. تو ایک طریقے سے جو اس طرح کا جو فرق ہے وہ تو سیم ہے. جو ایسٹرازینیکا ہے اس کی ایفیکیسی کتنی ہے؟ اس کی ایفیکیسی بھی 62% کہتے ہیں، 70% کہتے ہیں. لیکن جو یہ 62% بظاہر کم لگ رہی ہے بنسبت فائزر کے، فائزر والے 80% کہہ رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اپنا اینڈ پوائنٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کتنے سمٹمز ہوئے کرونا کے، جبکہ انہوں نے باقاعدہ سے ٹیسٹ کیے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو جن کو ہم اے سمٹومیٹک کہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کی ایفیکیسی بظاہر کم ہے. لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایسٹرازینیکا ہو یا پھر فائزر کی بایوٹیک کی ویکسین ہو، یہ دونوں کا جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ایفیکیسی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں تیسری ویکسین کی طرف جس کو کہتے ہیں سائنو ویک کے نام سے جو ملتی ہے، جو کہ چائنا کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے. اس کے اندر وہ مردہ کورونا وائرس کو لیتے ہیں، یعنی کورونا وائرس کو لیا، اس کو مارا، لیکن اس کی اوپر کی جھلی کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا تاکہ وہ جھلی باڈی کے اندر جائے اور وہ اپنی اینٹی باڈیز بنائے. وائرس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ وائرس جو ہم ویکسین کے ذریعے سے ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس وقت یہ صلاحیت نہیں پائی گئی کہ وہ کورونا کو کر سکے. لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کرونا کے جیسے اثرات پیدا کر کے ان کی اینٹی باڈیز کو بوسٹ کر سکے. اس کی بھی ایفیکیسی یعنی یہ افادیت اس کی بھی 70-80% سمجھی جا رہی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہے. اچھا کشان، یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ویکسین اس وقت چائنا سے آئی ہے، تو جو آپ نے بتایا سائنو ویک کے نام سے، تو اب کتنی مقدار میں جیسے کنٹریز میں بھیجی جا رہی ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے جو ایک غریب طبقہ ہے جو کہ ایک بڑی میجورٹی ہے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، آپ دیکھتے ہیں غریبوں کے، جیسے کہ سعودی عرب میں تو فری لگائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں مجھے نہیں پتہ اس وقت کیا اس کی کاسٹ ہے، لیکن وہ کس کو مل پائے گی نہیں مل پائے گی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ جو ایک میجورٹی ہے جو کہ خیال نہیں رکھتی، ماسک نہیں پہنتی کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور انہی لوگوں کو اگر ویکسین نہیں ملے گی تو یہ تو ایک بڑا نقصان ہوگا، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کسی بھی ویکسین کے لیے یا کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو کہ ہم کسی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی کاسٹ کیا آئے گی، وہ کن کن لوگوں کو پہلے لگے گی. ماشاءاللہ سے ہمارا ملک اس وقت کروڑوں کی آبادی میں ہے، کچھ لاکھوں میں بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے کام کے لیے نکلتے ہیں. ان کو ہزار قسم کے پرابلمز آتے ہیں جس میں وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے اور اس طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جس طریقے سے لاک ڈاؤن اس میں ریکوائرڈ ہے. تو اس کے اندر جو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے، یعنی جو ترجیح دی جاتی ہے، ترجیح عموماً انہی لوگوں کو دی جاتی ہے خدا نخواستہ جن کا کرونا اگر ہو ان لوگوں کو تو ان کے اندر اموات کی شرح جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پرسنٹیج آف مورٹیلٹی جس کو کہتے ہیں وہ بڑی بھی ہوتی ہے. تو ہم ظاہر بات ہے پہلے ان گروپس کو کیٹر کرتے ہیں کیونکہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن اموات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کیا گروپس آتے ہیں؟ ایک وہ جن کی 60 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، جن کو شوگر، بلڈ پریشر اور بہت ساری بیماریاں ہیں اور وہ خود بظاہر پہلے ہی بہت بیمار ہیں اور کمزور ہیں. تو ظاہر بات ہے ان کو خدا نخواستہ اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو اموات پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے جو سارا برڈن کریٹ ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا.
اور اس کے اوپر کچھ قابو پانا ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ نے ہیلتھ منسٹریز نے یہ سب سے پہلے یہ پلان دیا ہے کہ فرسٹ فیز کے اندر ہم ان لوگوں کو ویکسینیٹ کریں گے جو کہ 60 سال سے اوپر ہے، اور تاکہ ہماری جو اموات کی شرح ہے وہ کم ہو سکے۔ کرونا وائرس ہو جانا، اور وہ کیونکہ سیلف ریمیٹنگ ہے، وہ خود بخود ختم بھی ہو جاتا ہے، اور اگر عام آدمی ہو، ینگ ہو، جس کو پہلے سے کوئی بیماری نہ ہو، تو اس کے اندر اموات کی شرح بھی بہت کم دیکھی گئی ہے۔ تو ان کو اگر ویکسینیشن سیکنڈ سٹیج میں بھی ملے تو اتنی پرابلمٹک بات نہیں ہے۔ تو ہمارے اگر میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بات کی جائے تو ہم ان کا لوگوں کو زیادہ ٹارگیٹ کریں گے۔ جی اچھا دوستوں، میں بتاتا چلوں، ابھی یہ ویڈیو تو آپ میرے چینل صفی اللہ وسیع اللہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر کشان صاحب نے ہم سب لوگوں کی جو ہے ہم نے ان سے انسسٹ کیا، تو انہوں نے اپنا چینل اسٹارٹ کیا جس کا نام ہے میڈیکل ایڈوائسز۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس پر یہ مختلف بیماریوں، مختلف ادویات کے اوپر ڈیٹیل میں جو ہے اس کے اوپر ریسرچ ان کی جو ہے وہاں موجود ہے، اور آپ لوگ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پہ دیکھیں۔ روز مرہ کے جیسے معاملات ہیں آپ اس پہ اپنے کوسچنز بھی دے سکتے ہیں، تو ڈاکٹر کشان صاحب اپنا وقت نکال کے آپ کے جو بھی روز مرہ کے معاملات ہیں اس کے اوپر جوابات بھی آپ کو وہاں کمنٹس میں دیں گے۔ تو اچھا ڈاکٹر کشان، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو کرونا کے مختلف فیزز آپ نے دیکھے، تو ابھی ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بیان دیکھ رہے تھے کہ اب پاکستان میں تیسری لیئر جو ہے وہ اس کا تیسرا فیز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ آنے والا ہے، اور وہ خود بھی ویکسینیشن جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا فیز کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں صفی، بات یہ ہے کہ جو بھی یہ جو فیزز آتے ہیں، جب بھی کسی کمیونٹی کے اندر اس کی اسپریڈیبلٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ تیز رفتار میں ایک سے دوسرے کو لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے طریقے سے لہر آ گئی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کرونا وائرس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایسی پریشان کن بات نہیں ہے۔ یہ بے شک اتنی پریشان کن بات نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ینگ ہیں، جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جو خدا نخواستہ جن کو کوئی شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے، جو 60 سال سے کم ہیں، ان کے لیے تو بہرحال اس درجے کی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو کسی، اب ہر ایک آدمی ماشاءاللہ سے، ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے والد والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، پھپھی، خالہ، ماموں، یہ سارے ہمارے عزیز و اقارب ایسے ہیں کہ جو ریلیٹیولی اولڈر ہیں، جن کو ہم ہمارے بزرگ ہیں۔ ان کو اگر کوئی ایسا ینگ آدمی جو کہ آپ کی جیسا ماشاءاللہ سے ینگ آدمی ہے، اگر اس کو کرونا وائرس ہوتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے ذریعے سے کسی ایسے آدمی کو یہ کرونا وائرس لگ گیا جو بیچارہ کمزور ہے، جو کہ شوگر کا مریض ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیسری لہر ہمارے یہاں جنم لے رہی ہے، اور کیونکہ ہمارے یہاں اس طریقے سے احتیاطیں نہیں کی جاتی، تو ہمارے یہ کرونا وائرس کی شرح جو ہے دوبارہ سے انکریز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک میں آپ کو بات یہاں بتا دوں کہ کرونا وائرس کی ویکسین کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو چاہے جس طریقے سے چاہے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ یہ ویکسین ہے جو کہ ایک اینٹی باڈیز کریٹ کرتی ہے، جس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، لیکن یہ کیونکہ ابھی آئی ہے، اس کی اب تک یہ ہم تصور کر پا رہے ہیں کہ یہ 6 مہینے تک اپنی قوت مدافعت کو مینٹین رکھے گی، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کر کے نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو بجوز اس کے کہ کسی نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی ہے، ہمیں اور آپ کو فیس ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، فریکوینٹ ہینڈ واشنگ، یہ ساری چیزوں کی احتیاط بقدر رکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ کرونا وائرس ایک سے دوسرے کو بہت جلدی اور تیزی سے پھیلتا ہے، اور کیونکہ یہ اپنی جب چیزیں بھی چینج کر رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ میوٹیشنز ہو رہی ہیں اور نئے نئے اسٹرینز اب کمیونٹی کے اندر پریویل کر رہے ہیں، تو ان سے بھی بچنے کے لیے ہمیں اس کرونا وائرس کا جو ٹرانسمیشن ہے، اس کی جو روک تھام ہے، اس کو کم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو تیسری لہر ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر وائرس کچھ الگ طریقے سے میوٹیٹ کرے، اور جو باقی ویکسینز ہیں آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اتنی کارآمد نہ رہیں جتنی اب ہیں۔ تو لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے، جتنی بہتر طریقے سے ہو سکے، ہمیں اس کی روک تھام کو کم کرنا پڑے گا، چاہے وہ ویکسین کے ذریعے سے ہو یا پرسنل پروٹیکشن کے ذریعے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ہم نے یہ جیسے ابھی سنا کہ میں خاص نام نہیں لوں گا، انہی ویکسینز میں سے کوئی کچھ ویکسین ایسی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ کلاٹنگ شروع ہو گئی اور کچھ اموات بھی ہو گئیں، تو ایک عام آدمی اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ جب وہ ویکسین لینے جاتا ہے تو یہ کون سی ویکسین ہے، کتنی ڈوزز لگنی ہیں اور اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، تو یہ بتائیں ایک عام آدمی اس صورت میں اس کو کیا پریکاشنز کرنی چاہیے
کہ وہ ویکسین لیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے تاکہ کم از کم ایک بیسک نالج اس کو ہو اس کی. جی بالکل. اس میں جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں سب سے پہلے ہم جنرل سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ویکسین ہو, ایسٹرازینیکا ہو, بایوٹیک ہو, سائنوویک ہو. ان کے اندر مجموعی طور پہ جو دیکھا گیا ہے, جسم کے اندر درد ہو جانا, جیسی آپ کو ویکسین ہم ایک ڈوز لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ہو سکتا ہے کہ انجیکشن سائٹ پہ تھوڑا سا درد ہو, جیسے کہ ہر ویکسین یا کسی بھی انجیکشن میں ہوتا ہے. لوگوں کو سر میں درد ہونا, جسم ٹوٹنا, نزلہ کھانسی والی کیفیت ہونا جیسے ایک زکام کی کیفیت ہوتی ہے, یہ ساری اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ آپ کا اینٹی باڈیز سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کی اینٹی باڈیز بننا شروع ہو گئی ہیں. یہ اس کے ایک جنرل سائیڈ ایفیکٹس ہیں. لیکن جیسے کہ ایک ویکسین ہے ایسٹرازینیکا کے نام سے, اس کی کچھ ریسرچ یورپ کے اندر پبلش ہوئی ہے اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کلاٹس بناتی ہے, یعنی آپ کے خون کو جماتی ہے, اس کے اندر کوئی ٹینڈنسی بتائی گئی تھی. تو یورپ نے اور باقی جرمنی نے ان ساری چیزوں کے اوپر ریسرچ کی اور یہ بتایا کہ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ انہوں نے 1.5 ملین لوگوں کو ایک ڈوز دی, اس میں سے ایک کو یہ پرابلم ہوا. تو یہ سمجھ لیں کہ 1.5 ملین S/1 کا ریشو ہے اس سائیڈ ایفیکٹ کا, جو کہ کسی بھی ایک دوا کو لیتے ہیں تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. نیورتھلیس ہمیں اور آپ کو اس چیز پہ اب ہمارا ٹیک ہوم میسج کیا ہے, کیا ہم ویکسین نہ لگوائیں؟ کیا ہم اس ایک 1.5 ملین S/1 کے ریشو کے اوپر کیا سب کو خطرے کے اندر ڈال دیں؟ یہ کچھ بات ویلڈ نہیں سمجھی جاتی. ہاں اس کے اندر احتیاط کیا ہے, کچھ ڈینجر سائنز ہم بتاتے ہیں کہ یہ علامات اگر آپ کو آنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں. نمبر 1, خدا نخواستہ سانس میں تکلیف ہونا, یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ خدا نخواستہ کچھ اور ہو رہا ہے. نمبر 2, آپ کو سیویئر ہیڈ ایک شروع ہو جائے. نمبر 3, آپ کے جو کاف کے مسلز ہیں ان کے اندر سوزش آ جائے اور وہ دکھنا شروع ہو جائیں. یہ ایک ایسی علامت ہے. یا آپ کے پورے جسم کے اوپر ریشز آنا شروع ہو جائیں. یہ ایک عمومی ایسی علامات ہیں جو کہ عام طور پہ ویکسینز کو لینے سے یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو یہ ہونا شروع ہو جائے تو خدا نخواستہ یہ آگے جا کے ڈینجرس ہو. اس کے لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ فوراً سے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے اور رجوع کرے کہ جی میں نے یہ ویکسین لی تھی اور یہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن ایسا ابھی تک کسی بھی ویکسینیشن کے اندر اس طرح کی علامت آنا شروع نہیں ہوئی ہیں. صرف یہ جو تھرومبوسس والا سلسلہ ہے اس کو بھی ابھی ریسرچ کر رہے ہیں یہ لوگ. پریلیمنری ڈیٹا کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویکسین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ساری ویکسینز ابھی مارکیٹ کے اندر آئی ہیں, پاپولیشنز کے اندر ابھی یہ جا رہی ہیں, تو ان کے پروز اینڈ کونس کے اعتبار سے یعنی ان کے نقصانات زیادہ ہیں یا ان کے فائدے زیادہ ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ فائدے ان کے بہت زیادہ ہیں, نقصانات کچھ ہیں, تو اس کے لیے احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اپنا بھی خیال رکھیں اور ان سمٹمز کا بھی خیال رکھیں. صحیح. تو دوستوں آپ لوگوں نے جو ہے وہ تمام تفصیل جو ہے وہ سنی ان تمام ویکسینیشنز کے بارے میں. اسی طریقے سے آپ کو پوری ایک پلے لسٹ مل جائے گی میرے چینل پہ جس پہ فیس ٹو فیس ڈاکٹر کسان صاحب نے جو ہے وہ ٹائم دیا اور جو ہے وہ مختلف کرونا سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر بات کری. تو آپ لوگ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس انفارمیشن کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیونکہ کیا پتہ کس کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ بہت اس کے لیے کارآمد ہو جائے اور وہ اس سے اس کو وہ فائدہ اٹھا سکے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری قوم تک اس بات کو پہنچائیں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو اندر کی معلومات سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ تو میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا, ہر کسی کو تو نہیں پتہ ہوتی, مجھے بھی نہیں پتہ ہے, تو میں بھی ان سے ہی مشورہ لیتا ہوں, پوچھتا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ صحیح معلومات آپ تک پہنچ سکے. تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کے چینل کو ضرور دیکھیے گا, وہاں پہ آپ کو بے شمار معلومات مل جائیں گی. میڈیکل ایڈوائسز کے نام سے ہے, لنک موجود ہے آپ کے ڈسکرپشن میں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ جو ہے اس دفعہ بھی وقت نکالا اور ہمیں ویکسینیشنز کے بارے میں بتایا. تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے وقت لیں گے اگر کوئی نیا معاملہ آیا. کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں گے تو پبلک کو پلیز. تھینک یو صفی. آئی تھنک میں یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے صفی ایک ایسے ایکٹیو ممبر ہیں جو کہ کمیونٹی کا درد رکھتے ہیں
اور چاہے وہ ایشو کوئی بھی ہو، میڈیکل ہو، سوشل ہو، فائنینشیل ہو، یہ ساری چیزوں کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمیں ایک سے دوسرے کو ہیلپ کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے آگے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. صفی میں آپ کا اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو اویئر کیجیے. چیزیں دنیا کے اندر بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، لیکن صحیح معلومات کا استعمال یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم صحیح معلومات کو صحیح طریقے سے جان پائیں. السلام علیکم. تو دوستوں آج کے لیے اتنا کافی. آپ کا دوست صفی. السلام علیکم.